बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुश आमदीद। ये उन दिनों की बात है जब मैं एक ज़िले के उस छोटे से इलाके में तैनात था। एक रोज़ दोपहर के 3 बजे का वक्त होगा कि एक औरत थाने में आई। उसके साथ 2 मर्द भी थे। पूछने पर पता चला कि एक औरत मर गई है और उन लोगों को शक है कि उसे कत्ल किया गया है। मैंने उनसे पूछा उन्हें ये शक क्यों हुआ कि इस औरत को कत्ल किया गया है। दोनों मर्दों में से एक ने बताया कि लाश की हालत ऐसी है जिससे शक होता है कि मकतूला ने खुद कोई जहरीली चीज़ खा ली है या किसी ने उसे जहर खिला दिया है। मैंने देखा कि औरत बिल्कुल नहीं बोल रही थी। सारी बातचीत दोनों मर्द ही कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा रिपोर्ट किसकी तरफ से दर्ज होगी, तो दोनों मर्दों ने औरत की तरफ इशारा किया और बताया कि वो दोनों इस औरत के मोहल्लेदार हैं। मैंने उस औरत से उसका नाम पूछा तो उसने अपना नाम शादो बताया और मरने वाली का नाम सरदार बेगम बताया। मैंने उससे पूछा कि मरने वाली से उसका क्या रिश्ता है और क्या उसके घर में कोई मर्द नहीं है। उसने मुझे जो जवाब दिया उसे सुनकर मुझे झटका लगा। शादो ने बताया कि मरने वाली उसकी सोकन है और उसका शौहर तकरीबन 8-9 माह पहले फौत हो गया था। सोकन का लफ्ज़ सुनकर मेरे दिमाग में सोकनों की रिवायती दुश्मनी और चपकलिश आ गई। बहरहाल मैंने रिपोर्ट दर्ज की और शादो के घर चला गया। सरदार बेगम की लाश एक चारपाई पर पड़ी हुई थी। मैंने लाश की ज़ाहरी हालत देखते ही यकीन कर लिया कि इसकी मौत जहर खुरानी की वजह से हुई थी। मैंने लाश कब्जे में लेकर मौके पर ज़रूरी कार्रवाई की और लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी और ख़ुद तफ्तीश में लग गया। मैंने मौके का गहरी नज़रों से मुआयना किया। एक तरफ प्लेट में थोड़ा सा हलवा पड़ा हुआ था। साफ नज़र आ रहा था कि इसमें से हलवे की ज़्यादा मिकदार खाई जा चुकी है। मैंने हलवा भी अपने कब्जे में कर लिया और उस हलवे को केमिकल एग्ज़ाम्स के लिए भिजवा दिया। मुझे शक था कि मकतूला को इस हलवे में जहर दिया गया है। बहरहाल हलवे की रिपोर्ट आने पर ही पता लग सकता था कि जहर हलवे में दिया गया है या किसी और तरीके से। मैंने शादो से जो मालूमात हासिल की उनके मुताबिक शादो और सरदार बेगम के मुश्तरका खावंद का नाम सईद अहमद था। वो कारोबारी आदमी था। शादो सईद अहमद की दूसरी बीवी थी और सरदार बेगम पहली बीवी थी। सरदार बेगम सईद अहमद के रिश्तेदारों में से थी, जबकि शादो का उनके खानदान बल्कि बरादरी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। सरदार बेगम से 2 बेटे और 1 बेटी थी, जबकि शादो से कोई औलाद न थी। मैंने शादो से पूछा सरदार बेगम के बच्चे कहाँ हैं, तो शादो ने बताया कि लड़की की शादी हो चुकी है, वो अपने शौहर के घर में है और दोनों बेटे भी शादीशुदा हैं जो अलग रहते हैं। मेरे पूछने पर शादो ने बताया कि उनको इत्तला दी जा चुकी है। शादो ने मज़ीद तफसील बताते हुए कहा कि सईद अहमद का कारोबार ठीक ठाक चल रहा था। सईद अहमद ने शादो के साथ चोरी छुपे शादी की थी और उसे अलग किराए के मकान में रखा हुआ था। सईद अहमद ने ये राज किसी को नहीं बताया था। ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही थी। फिर वो वक्त भी आया जब सईद अहमद बीमार हो गया और ये बीमारी तूल पकड़ती गई। जब सईद अहमद को अपने बचने की कोई उम्मीद न रही तो उसने अपनी पहली बीवी सरदार बेगम के सामने ये इंकशाफ कर दिया कि उसने चोरी छुपे एक और शादी कर रखी है। ये सुनकर सरदार बेगम को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सईद अहमद ने अपनी दूसरी बीवी को बुलाकर उसका हाथ सरदार बेगम के हाथ में दिया और कहा कि मेरा आखिरी वक्त आन पहुंचा है, कोई पता नहीं कब जान निकल जाए। शादो ने मेरी खातिर सब कुछ छोड़ दिया है, अब इसका आगे पीछे कोई नहीं है। मैं तुम्हारी शराफत और ख़ानदानी होने की वजह से इसे तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। सरदार बेगम ने शौहर के सामने वादा किया कि वो शादो का हर तरह से ख्याल रखेगी और इसे अकेला या यारो मददगार नहीं छोड़ेगी। इस वाक़े के चंद रोज़ बाद सईद अहमद फौत हो गया। सरदार बेगम ने अपने शौहर की वसीयत को दिलो जान से तस्लीम कर लिया और शादो से कहा कि वो उसे सोकनों की तरह नहीं बल्कि बहनों की तरह रखेगी। सरदार बेगम ने शादो को अपने पास बुला लिया, मगर सरदार बेगम के दोनों बेटे इस बात से खुश न थे और ना ही उन्होंने शादो को सौतेली माँ की हैसियत से कबूल किया। इस वजह से घर में आए रोज़ लड़ाई झगड़ा रहने लगा। इन हालात से तंग आकर सरदार बेगम शादो को लेकर उसी किराए के मकान में आ गई जहाँ पहले शादो रहा करती थी। सरदार बेगम की बेटी ब्याही गई थी, बेटे भी शादीशुदा थे और अपनी अपनी दुनिया में मगन थे, इसलिए उन्होंने माँ के जाने की परवाह न की। दोनों बेटों ने दिखावे और दुनियादारी निभाने के लिए कई बार अपनी माँ से कहा
کہ وہ ان کے پاس آ جائے، لیکن اس شرط پر کہ شادو نہ ساتھ آئے۔ لیکن سردار بیگم نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ وہ مرتے دم تک اپنے شوہر کی وصیت پر عمل کرے گی اور شادو کا ساتھ نہیں چھوڑے گی۔ باپ کے کاروبار اور بینک میں موجود رقم پر بڑے بیٹے شریف نے بہانوں سے قبضہ کر لیا تھا۔ سردار بیگم اور شادو پریشانی سے دوچار ہو گئیں۔ سردار بیگم پڑھی لکھی تھی، اس نے گھر میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ شادو نے گھر کے قریب لڑکیوں کے ایک اسکول کی پرنسپل سے اپنی مشکل بیان کی تو شادو کو اسکول کے چھوٹے موٹے کاموں کے لیے رکھ لیا۔ اس طرح انہیں کچھ نہ کچھ آمدنی ہونے لگی اور گھر کا خرچہ آسانی سے چلنے لگا۔ سردار بیگم کبھی مہینے 15 دن بعد اپنے بیٹوں سے ملنے چلی جاتی تھی۔ بڑے بیٹے شریف کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا تھا۔ وہ ماں سے یہی کہتا کہ شادو کو چھوڑ دے اور گھر آ جائے، لیکن سردار بیگم کسی طرح بھی یہ بات ماننے پر تیار نہ تھی۔ شریف کو ماں پر بہت غصہ آتا تھا۔ بہرحال سردار بیگم بڑے عزم اور ہمت سے وفا کی پتلی بنی اپنے مرحوم شوہر سے کیا ہوا وعدہ نبھا رہی تھی اور شادو بھی اس کے ساتھ پورا تعاون کر رہی تھی۔ اب واقعات کو مختصر کر کے بات اس روز پر لے آتا ہوں جس روز سردار بیگم مر گئی تھی۔ اس روز شادو اسکول سے چھٹی کے بعد کام کاج سے فارغ ہو کر گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سردار بیگم مردہ پڑی ہوئی تھی۔ شادو نے چیخو پکار کی تو محلے دار اکٹھے ہو گئے۔ کچھ سمجھدار لوگوں نے رائے دی کہ پولیس کو اطلاع دینا ضروری ہے۔ انہوں نے لاش کی حالت دیکھ کر شک ظاہر کیا کہ اس کو زہر دیا گیا ہے یا اس نے خود زہر کھا لیا ہے، اس لیے پوسٹ مارٹم ضروری ہے۔ اس طرح 2 آدمی شادو کو ساتھ لے کر میرے پاس تھانے میں آ گئے۔ یہ وہی 2 آدمی تھے جنہوں نے تھانے میں رپورٹ کرانے کا مشورہ دیا تھا۔ شام تک پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں لکھا تھا کہ مقتولہ کی موت زہر خورانی کے باعث ہوئی ہے۔ ڈاکٹر نے یہ بھی لکھا کہ مقتولہ کے معدے میں غیر ہضم شدہ حلوہ پایا گیا اور یہ حلوہ زہریلا تھا۔ اس سے ثابت ہوتا تھا کہ حلوے میں زہر ملا کر دیا گیا تھا۔ پھر کیمیکل ایگزام سے بھی رپورٹ آ گئی کہ اس رپورٹ میں لکھا تھا کہ حلوے کا جو نمونہ تجربے کے لیے بھیجا گیا تھا وہ زہریلا ہے۔ پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامز کی رپورٹ آنے سے پہلے میرا خیال یہ بھی تھا کہ یہ اتفاقیہ ہو سکتا تھا کہ حلوے میں پکاتے وقت کوئی زہریلا کیڑا مکوڑا گر گیا ہو اور مقتولہ کو اس کا علم نہ ہوا ہو۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ گھر میں حلوہ پکایا گیا تھا۔ شادو نے کہا گھر میں حلوہ نہیں پکایا گیا، اگر پکایا گیا ہوتا تو وہ برتن یا کڑاہی میں موجود ہوتا، مگر کھانے پکانے والے برتن صاف تھے۔ اب پوسٹ مارٹم اور کیمیکل ایگزامز کی رپورٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ سردار بیگم کو قتل کیا گیا ہے یا پھر سردار بیگم نے خودکشی کر لی ہے۔ لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر اس خیال کو مسترد کر دیا کہ اگر وہ خودکشی کرتی تو حلوہ گھر میں پکاتی اور زہر ملاتی، جبکہ اس گھر میں حلوہ پکایا ہی نہیں گیا تھا۔ اب سوچنے والی بات یہ تھی کہ زہریلا حلوہ کہاں سے آیا؟ ایسا کون دشمن ہو سکتا ہے جو سردار بیگم کو یہ زہریلا حلوہ دے گیا؟ سردار بیگم معمر عورت تھی اور اس کے پاس کوئی جائیداد بھی نہیں تھی کہ جائیداد کی خاطر کوئی اسے قتل کر دیتا۔ وہ نوجوان اور حسین بھی نہیں تھی کہ رقابت کی وجہ سے قتل ہو جاتی۔ یہ سوالات میرے دماغ میں ایک سوالیہ نشان بن کر جم گئے تھے اور جواب نہیں مل رہا تھا۔ میں نے شادو سے پوچھا کہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں ہے؟ شادو نے کہا نہیں جی، میری سوکن سردار بیگم کی کسی کے ساتھ دشمنی یا لڑائی جھگڑا نہیں تھا، وہ تو بڑی ہی پیاری اور موم عورت تھی، میں نے اسے کبھی غصے میں نہیں دیکھا، میری تو خود سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایسی عورت کا کون دشمن ہو سکتا ہے۔ میں نے پوچھا کسی پر کوئی شک؟ شادو نے پھر انکار کیا کہ کسی پر بھی شک نہیں ہے۔ میں نے شادو سے بہت سوال کیے، اسے طرح طرح سے کریدا، مگر اس نے ایسا کوئی اشارہ نہ دیا جس سے مجھے قاتل کے متعلق کوئی اشارہ مل سکتا۔ میں بہت پریشان ہو گیا، یہ قتل میری عقل اور سمجھ سے باہر تھا اور میرے لیے ایک معمہ بن گیا تھا۔ پوچھ گچھ اور کارروائیوں میں رات ہو چکی تھی۔ مجھے بتایا گیا کہ مقتولہ کے دونوں بیٹے بھی آئے ہوئے ہیں۔ میں ان سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہتا تھا، لیکن پتہ چلا کہ مقتولہ کی لاش پوسٹ مارٹم کے بعد گھر آ گئی ہے اور وہ لوگ کفن دفن کے انتظامات میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے مقتولہ کے بیٹوں کو اگلے دن بلانے کا فیصلہ کیا اور تھانے چلا آیا۔ اگلے روز بیٹوں کو تھانے بلا لیا، دونوں آ گئے۔ میں نے ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کیا اور ان سے بھی پوچھا
کہ ان کی کسی کے ساتھ کوئی دشمنی یا لڑائی جھگڑا تو نہیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ میرے ساتھ بات صرف بڑا بیٹا شریف کرتا تھا، چھوٹا بیٹا اس کی تائید میں سر ہلا دیتا تھا۔ شریف نے کہا، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں اور نہ ہی کبھی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہوا ہے، اس لیے آپ یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ میں نے کہا، کسی پر کوئی شک شبہ؟ شریف نے کہا، مجھے شادو پر شک ہے۔ میں شریف کی بات سن کر بہت حیران ہوا۔ مجھے شادو نے یہ تو بتایا تھا کہ شریف اس سے نفرت کرتا ہے اور اس کا گھر میں رہنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس قدر نفرت کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے شریف سے کہا، اس شک کی کوئی وجہ؟ شریف نے نفرت بھرے لہجے میں کہا، ایسی عورتوں سے ہر قسم کی امید رکھی جا سکتی ہے۔ میں نے پوچھا، ایسی عورتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ تمہاری سوتیلی ماں ہے۔ شریف نے کہا، شادو ایک طوائف ہے، میں نے اسے کبھی ماں نہیں سمجھا۔ ایسی عورتیں پیسے کی بھوکی ہوتی ہیں۔ یہ عورت ہماری لا علمی میں ہمارے باپ کو کھاتی رہی ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری ماں کے پاس ہمارے باپ کی دی ہوئی کوئی خفیہ رقم ہو جسے ہتھیانے کے لیے اس نے ہماری ماں کو زہر دے دیا ہو۔ ایسی بدکار عورتوں کا کیا بھروسہ، کب دغا دے جائیں۔ یہ میرے لیے ایک نیا انکشاف تھا اور خاصا سنسنی خیز انکشاف تھا۔ شادو نے یہ بات مجھ سے چھپائی تھی اور اسے چھپانی بھی چاہیے تھی۔ یہ ایک قدرتی بات ہے کہ ایسی باتیں چھپائی ہی جاتی ہیں۔ میں نے شریف سے پوچھا کہ اسے کس طرح یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ اس کی سوتیلی ماں شادو طوائف ہے۔ شریف نے بتایا کہ اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے یہ بات بتائی تھی۔ اس دوست کو اس خفیہ شادی کے متعلق بھی معلوم تھا۔ سعید احمد کے مرنے کے بعد سعید احمد کے اس دوست نے شریف کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اڑتی اڑتی یہ بات کچھ اور لوگوں کو بھی معلوم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ شریف شادو کے خلاف تھا اور اپنی ماں کا اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے شریف کے ساتھ اور بھی بہت سی باتیں کی، لیکن شریف ہر بات کو کھینچ تان کر اس کا رخ شادو کی طرف کر دیتا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا کہ مقتولہ سردار بیگم کو شادو نے زہر دے کر مارا ہے۔ پولیس والے ذرا ذرا سی بات کو کنگھالنے بیٹھ جاتے ہیں اور ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ شریف کی باتوں میں کچھ وزن تھا، اس لیے اب شادو میری نظروں میں مشکوک ہو گئی تھی۔ بڑی عجیب صورتحال ہو گئی تھی۔ مدیہ خود مشتبہ ہو گئی تھی۔ میں نے شریف کے چھوٹے بھائی ادریس سے بھی پوچھ گچھ کی، لیکن اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ وہ بہت ہی کم بولنے کا عادی معلوم ہوتا تھا۔ میرے ہر سوال کا مختصر ترین جواب دیتا تھا۔ زیادہ سوالوں کے جواب ہاں یا نہ میں دے دیے تھے۔ میں نے دونوں بھائیوں کو واپس بھیج دیا اور ان سے کہا، اگر ان کی ضرورت پڑی تو میں انہیں بلا لوں گا۔ میں نے ہر پہلو پر غور کیا، لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ میں نے اپنے مخبر بھی محلے میں پھیلا دیے تھے۔ مجھے امید تھی کہ وہ کوئی کام کی بات معلوم کر لیں گے۔ میں نے مخبروں سے خاص طور پر کہا تھا کہ وہ بات معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ مقتولہ سردار بیگم اور شادو کے آپس میں تعلقات کیسے تھے۔ کیا ان میں کوئی جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ قتل والے دن مقتولہ کے گھر کون کون آیا تھا؟ کسی نے پلیٹ میں کوئی چیز لے کر آتے کسی کو دیکھا ہو؟ اور یہ اسی قسم کی باتیں معلوم کرنے کو کہا۔ یہ کیس میرے لیے درد سر بن گیا تھا۔ بظاہر ایک قتل کیس تھا، لیکن اس لحاظ سے مشکل تھا کہ دور دور تک کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ یہ ایسا قتل تھا جس قتل کی کوئی معقول وجہ معلوم نہیں ہو رہی تھی۔ نہ کوئی لڑائی جھگڑا، نہ کوئی دشمنی، نہ دولت جائیداد، نہ حسن و جوانی، نہ شادی کا کوئی جھگڑا۔ میں نے بہت مغز مارا مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ لے دے کر ایک شادو ہی رہ جاتی تھی جس پر شریف نے شک ظاہر کیا تھا۔ میں نے شادو سے اس شک پر پوچھ گچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ سردار بیگم کی موت کے بعد شادو اکیلی رہ گئی تھی۔ وہ اکثر سردار بیگم کو یاد کر کے روتی تھی۔ اسکول کی پرنسپل نے شادو کی یہ حالت دیکھی تو اس نے شادو کو اسکول میں ہی رہنے کے لیے کمرہ دے دیا۔ یہ بات مجھے لوگوں سے معلوم ہوئی تھی۔ مخبروں نے سردار بیگم اور شادو کے متعلق جو رپورٹیں دی تھی ان کے مطابق دونوں میں کبھی جھگڑا نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دوسرے پر جان چھڑکتی تھیں، کھانا اکٹھے کھاتی تھی، ایک دوسرے کے کپڑے دھوتی تھیں۔ محلے میں ان دونوں کی بڑی عزت کی جاتی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود میں نے شادو سے پوچھ گچھ کرنا ضروری سمجھا۔ واقعات اور حالات ایسے تھے کہ شادو پر ہی شک کیا جا سکتا تھا کہ اس واردات میں اس کا بھی ہاتھ ہو سکتا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو بلایا اور اسے اس گرلز اسکول کا پتہ سمجھا کر کہا کہ وہ اسکول کی چھٹی کے وقت وہاں چلا جائے اور وہاں سے شادو کو تھانے لے آئے۔ کانسٹیبل چلا گیا اور میں ایک بار پھر اس اندھے قتل کے تانے بانے میں الجھ گیا۔ سوچ سوچ کر میرا سر دکھنے لگا تو میں نے دماغ کو سکون دینے کے لیے دوسرے کاموں میں مصروف کر لیا۔ 2:30 بجے کا وقت ہوگا جب کانسٹیبل شادو کو لے کر آ گیا۔ شادو کے ساتھ ایک معزز سی عورت بھی تھی۔
اس عورت نے اپنا تعارف کروایا تو پتہ لگا کہ وہ اس اسکول کی پرنسپل ہے جہاں شادو کام کرتی تھی۔ میں نے دونوں کو بٹھا لیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ باتوں باتوں میں پرنسپل نے بتایا کہ وہ شادو کے ساتھ اس لیے آئی ہے کہ شادو بہت گھبرا رہی تھی کہ پتہ نہیں تھانے میں اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ میں نے پرنسپل کو تسلی دی کہ شادو سے صرف پوچھ گچھ کرنی ہے، وہ پریشان نہ ہو اور شادو کو تھانے میں چھوڑ کر چلی جائے۔ میرے تسلی دینے پر پرنسپل شادو کو حوصلہ اور دلاسا دے کر چلی گئی۔ میں نے شادو کے دل سے تھانے کا خوف دور کرنے کے لیے اس کے ساتھ ہمدردانہ باتیں شروع کر دیں اور باتوں کا رخ اس کے مرحوم شوہر کی طرف موڑ دیا۔ خاوند کے ذکر پر وہ جذباتی ہو گئی اور اپنے خاوند کی تعریفیں اس طرح کرنے لگی جیسے وہ کوئی انسان نہ ہو، فرشتہ ہو۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی شادو سے یہ سوال پوچھ لیا، میری مجبوری تھی۔ کیا یہ بات سچ ہے کہ تم طوائف ہو؟ میرا سوال سن کر اسے جھٹکا سا لگا اور اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ شادو نے اپنا سر جھکا لیا اور آہستہ سے بولی، ہوں نہیں، کبھی تھی۔ پھر ایک جھٹکے سے جھکا ہوا سر اوپر اٹھایا اور غصے سے بولی، یہ بات آپ کو شریف نے بتائی ہوگی کہ شادو طوائف ہے۔ اس کے باپ نے مجھے گندگی کی دلدل سے نکال کر عزت دی تھی، اس حساب سے میں اس کی ماں لگتی ہوں، لیکن یہ سوتیلا بیٹا مجھے ماں تو کیا سمجھتا، وہ تو مجھے اپنے باپ کی بیوی کی بجائے باپ کی رکھیل سمجھتا ہے۔ شادو کی بات سن کر مجھے دلچسپی محسوس ہوئی۔ میں نے شادو سے کہا، اگر تم مناسب سمجھو تو پوری تفصیل سے بتاؤ کہ اس کی شادی سعید احمد کے ساتھ کیسے ہوئی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ ہر بات تفصیل کے ساتھ بتائے، وقت کی بالکل پرواہ نہ کرے۔ اس کے جواب میں شادو نے اپنی زندگی کی داستان پوری تفصیل سے سنا دی، جو کچھ اس طرح تھی۔ شادو کا اصل نام شمشاد بی بی تھا، گھر والے اسے شادو کہتے تھے۔ شادو کا باپ ایک سرکاری دفتر میں چپراسی تھا۔ یہ غریب لوگ تھے اور تنگی ترشی سے گزارا کرتے تھے۔ شادو کے علاوہ 4 بہن بھائی اور بھی تھے، جن میں 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ شادو ان سب سے بڑی تھی، پہلی اولاد ہونے کی وجہ سے لاڈلی بھی تھی۔ باپ اس کی ہر خواہش پوری کرتا تھا، اس وجہ سے شادو کی عادتیں بگڑ گئی تھیں اور وہ اپنی بات منوانے کی عادی ہو گئی تھی۔ 5 بچے ہو جانے کی وجہ سے گھر کے اخراجات میں اضافہ ہو گیا تھا، تو شادو کے باپ نے دفتر سے چھٹی کے بعد بازار میں تکے کباب بیچنے شروع کر دیے۔ یہ کام چل نکلا تھا اور اچھی خاصی آمدنی ہونے لگی تھی۔ اس طرح گھر کے حالات بہتر ہو گئے۔ شادو اگرچہ غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی، مگر اللہ نے اسے حسن کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ باپ نے 5 جماعتیں پڑھانے کے بعد اسے اسکول سے اٹھا لیا تھا کہ ان کے خاندان میں لڑکیوں کو پڑھانے کا رواج نہ تھا۔ یوں ہی شادو گھر میں ماں کا ہاتھ بٹانے لگی۔ شادو کو فلمیں دیکھنے اور فلمی گانے سننے کا بہت شوق تھا۔ فلمی ہیرو اور ہیروئن اس کے ذہن پر سوار رہتے تھے، وہ بھی اپنے آپ کو کسی فلمی ہیروئن سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ جب سے وہ جوان ہوئی تھی، محلے کے نوجوان لڑکوں کی توجہ کا مرکز بن گئی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکا اسے اچھا لگتا تھا، اس کا نام جمال تھا۔ جمال کا باپ مر چکا تھا اور وہ کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ جمال اچھی شکل و صورت کا گورا چٹا نوجوان تھا۔ اس کے رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے اور وہ اکثر لاہور آتا جاتا رہتا تھا۔ شادو کی اس کے ساتھ پسندیدگی بڑھ کر چوری چھپے ملاقاتوں تک پہنچ گئی۔ پھر وہ جمال کے عشق میں ایسی اندھی ہوئی کہ گھر سے بھاگنے کو تیار ہو گئی۔ جمال نے شادو کو بتایا تھا کہ لاہور میں اس کی بڑی جان پہچان ہے اور وہ کئی فلم پروڈیوسروں کو اور ڈائریکٹروں کو جانتا تھا اور وہ ضرور شادو کو کسی فلم میں ہیروئن کا رول دلوائے گا۔ پھر ایک روز دن دہاڑے شادو اپنی ماں سے ایک سہیلی کے گھر جانے کا کہہ کر ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکل آئی، جس گھر میں وہ پیدا ہوئی تھی، جہاں ماں باپ نے اسے گود میں کھلایا تھا اور اس کے ناز نخرے اٹھائے تھے۔ وہ اس ماں کو چھوڑ آئی تھی جس نے اسے پالا پوسا اور اپنی چھاتیوں سے اس کے بدن میں زندگی دوڑائی تھی۔ اس باپ کو چھوڑ آئی تھی جس نے ادھار پیسے لے کر اس کی ہر خواہش، ہر ضد پوری کی تھی۔ یہاں پہنچ کر شادو نے بتایا کہ گھر سے نکلتے وقت اس کے ذہن میں یہ ساری سوچیں آئی تھی، مگر پھر ان سوچوں پر جمال کا طلسم غالب آ گیا اور لاہور کی فلمی دنیا کی چکا چوند کے تصور نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی تھیں اور عقل پر پردہ پڑ گیا تھا۔ شادو نے کہا، نوجوان اور کچے ذہن کی لڑکیوں کو ایسے اندھے اور منہ زور جذبات سے بچنا چاہیے اور ہر حال میں والدین کی عزت کو مقدم رکھنا چاہیے، ورنہ گھر سے نکلنے والی ہر لڑکی کا حال میرے جیسا ہوگا۔ اپنی زندگی کی داستان سناتے ہوئے اس مقام پر پہنچ کر شادو ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ میں نے اسے کھل کر رونے دیا۔ جب وہ رو رو کر ہلکی ہو گئی تو اس نے آگے بات شروع کی۔ جمال نے شادو کو بتا رکھا تھا کہ وہ گھر سے نکل کر کہاں پہنچے۔ شادو جب جمال کی مقررہ کردہ جگہ پر پہنچی تو جمال اس کا منتظر تھا۔
جمال اپنے گھر سے اچھی خاصی رقم چوری کر کے لے آیا تھا۔ وہاں سے ریل گاڑی میں بیٹھے اور لاہور آ گئے۔ لاہور میں جمال اسے اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا۔ یہ چھوٹا سا کوارٹر تھا۔ جمال کا دوست وزیر آباد کا رہنے والا تھا اور لاہور میں نوکری کرتا تھا۔ وہ اکیلا رہتا تھا۔ اس دوست نے جمال اور شادو کو ایک کمرہ دے دیا جو خالی پڑا تھا۔ دوسرے کمرے میں دوست کا سامان تھا۔ انہوں نے رات وہاں گزاری۔ صبح ہوئی تو جمال کا دوست بازار سے ناشتہ لے آیا۔ ناشتے کے بعد دوست اپنے کام پر چلا گیا۔ جمال اور شادو گھر میں اکیلے رہ گئے۔ دوست کے جانے کے بعد جمال نے شادو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ شروع کر دی۔ شادو نے اسے روکا تو جمال نے کہا کہ فلموں میں کام کرنے کے لیے اسے یہ جھجک اور شرم اتارنی ہوگی۔ پھر ہر روز جمال اپنے دوست کے جانے کے بعد شادو کی شرم اتارنے لگا۔ شرم اتری تو پھر کپڑے بھی اتر گئے۔ جمال نے شادو کی ایسی شرم اتاری کہ وہ شرم و حیا کے ساتھ ساتھ اپنی عزت سے بھی ہاتھ دھو بیٹھی۔ یوں ایک حیادار ہوازادی بے حیا ہو گئی۔ جمال کا دوست اندھا نہیں تھا لیکن جان بوجھ کر اندھا بنا ہوا تھا۔ اس کو پتا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ وہ موقع کے انتظار میں تھا کہ لوٹ کے مال میں سے اپنا حصہ وصول کرے گا۔ دوسری طرف شادو نے جمال کو زور دینا شروع کر دیا کہ وہ اس کے ساتھ شادی کر لے، مگر جمال نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا کہ فلم والے شادی شدہ لڑکی کو ہیروئن نہیں لیتے۔ اگر انہیں پتہ لگ گیا کہ لڑکی شادی شدہ ہے تو وہ صاف انکار کر دیں گے۔ اس طرح شادو کو گھر سے بھاگے ہوئے 1 مہینہ گزر گیا۔ اس دوران جمال یہ ظاہر کرتا رہا کہ وہ ایک فلم کمپنی والوں سے بات چیت کر رہا ہے کہ وہ شادو کو اپنی اگلی فلم میں ہیروئن لے لے۔ ایک روز جمال شادو سے یہ کہہ کر چلا گیا کہ وہ ایک اور فلم کمپنی والوں سے بات کرنے جا رہا ہے۔ امید ہے بات بن جائے گی۔ جمال چلا گیا تو اس کا دوست گھر آ گیا۔ اس نے شادو کے ساتھ وہی حرکتیں کرنی شروع کر دی جو جمال کرتا تھا۔ شادو نے مزاحمت کی تو وہ زبردستی پر اتر آیا۔ شادو بے بس اور کمزور تھی، کچھ بھی نہ کر سکی۔ طوائف کا بھی کچھ مول ہوتا ہے لیکن شادو تو لوٹ کا مال تھی، جس کا دل چاہا لوٹ لیا۔ پہلے جمال اکیلا لوٹ رہا تھا اور اب ایک اور لٹیرا آ گیا تھا۔ جمال واپس آیا تو شادو نے اسے ساری بات سنائی۔ یہ سن کر جمال غصے میں آ گیا اور اپنے دوست سے جھگڑنے لگا۔ دوست نے طنزیہ لہجے میں کہا، یہ کہاں کی شریف زادی ہے، تمہارا اس سے کیا رشتہ ہے؟ زیادہ بک بک کرو گے تو تھانے اطلاع کر دوں گا، پھر تم دونوں کا جو حال ہوگا وہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ دوست کی یہ بات سن کر جمال خاموش ہو گیا۔ اگلے دن اس نے شادو سے کہا اس نے ایک اور جگہ بات کر لی ہے اور وہ وہاں جا رہے ہیں۔ دوست اپنے کام پر چلا گیا تو دونوں اس کوارٹر سے نکل گئے۔ جمال اسے ایک ایسے علاقے میں لے گیا جہاں فلم کمپنیوں کے دفتر تھے۔ وہاں چاروں طرف فلمی پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ جمال اسے ایک چھوٹے سے دفتر کے اندر لے گیا۔ دفتر میں 3 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ دفتر کی فضا سگریٹ کے بدبودار دھوئیں سے بوجھل تھی۔ ان آدمیوں نے شادو کو اس طرح دیکھا جیسے کسائی بکرے کو دیکھتا ہے۔ ان کی نظریں کسی برمے کی طرح شادو کے بدن کو چیرنے لگیں۔ ان کی نظروں میں ستائش کی بجائے ہوس صاف نظر آ رہی تھی۔ شادو گھبرا کر سمٹنے لگی تو جمال نے اسے سمجھایا کہ وہ گھبرائے نہیں، یہ فلم کے ہدایت کار اور پروڈیوسر وغیرہ ہیں۔ جمال نے بڑی میز کے پیچھے بیٹھے ہوئے موٹے سے آدمی سے کہا، اچھی طرح دیکھ لیں راٹھور صاحب، ہیرا ہے ہیرا، آپ اسے اپنی اگلی فلم میں ہیروئن لے کر گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ راٹھور نے شادو کو تولنے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، لڑکی تو ٹھیک ہے مگر خرچہ کچھ کم کرو۔ جمال نے کہا، آپ کی مرضی ہے راٹھور صاحب، خرچہ کم نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو منظور نہیں تو میں کسی اور ڈائریکٹر سے بات کر لیتا ہوں۔ ایسی ہیروئن کا تو منہ مانگا معاوضہ ہونا چاہیے۔ تھوڑی بحث تکرار کے بعد راٹھور نے ایک لفافہ اپنی میز کی دراز سے نکالا اور جمال کو دے دیا۔ جمال نے وہ لفافہ جلدی سے اپنی جیب میں ڈال لیا۔ راٹھور نے کہا، اس معاہدے کی خوشی میں مٹھائی ہونی چاہیے۔ اس نے ایک نوٹ نکال کر جمال کو دیا کہ وہ مٹھائی لے آئے۔ جمال نے شادو سے کہا کہ وہ گھبرائے نہیں، وہ ابھی مٹھائی لے کر آتا ہے۔ جمال کو گئے ہوئے جب کافی دیر ہو گئی تو شادو کا دل گھبرانے لگا۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایک آدمی نے اٹھ کر دروازہ اندر سے چٹکنی لگا کر بند کر دیا اور شادو سے کہا کہ وہ آرام سے بیٹھی رہے۔ شادو جو پہلے سے ہی گھبرائی ہوئی تھی یہ سن کر رونے لگی۔ ایک آدمی نے ڈانٹ کر کہا، رونا دھونا بند کرے اور خاموشی سے بیٹھی رہے، مگر شادو چپ نہ ہوئی۔ وہ موٹا آدمی جسے جمال راٹھور کہتا تھا
اس نے اپنے ایک آدمی سے کہا اسے سلا دو یار، یہ تو تنگ کر رہی ہے، ویسے جمال ہمیشہ اچھی چیز لے کر آتا ہے۔ ایک آدمی نے شیشی لے کر اپنے رومال پر اس میں سے کوئی دوائی ڈالی اور پھر رومال شادو کی ناک سے لگا دیا۔ شادو کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ ہوش آیا تو وہ ایک کمرے میں تھی، پھر اس کے ساتھ اس کمرے میں وہی شیطانی کھیل کھیلا جانے لگا۔ فرق صرف یہ تھا کہ شیطان بدل گئے تھے۔ راٹھور کی زبانی شادو پر اس ہولناک اور شرمناک حقیقت کا انکشاف ہوا کہ اس کا یار جمال اسے ان لوگوں کے ہاتھ بھیج کر چلا گیا ہے۔ راٹھور نے اسے یہ بھی کہا کہ جب ان کا دل اس سے بھر جائے گا تو وہ اسے طوائفوں کے ہاتھ بیچ دیں گے۔ ماں باپ نے اس کا نام شمشاد بی بی رکھا تھا اور دنیا اب اسے شادو بائی بنانے جا رہی تھی۔ شادو نے وہاں سے بھاگنے کا فیصلہ کر لیا، پھر ایک دن اسے وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ اس روز راٹھور اس کے پاس آیا تو اس نے بہت زیادہ شراب پی رکھی تھی۔ وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ ذرا سی دیر کے بعد راٹھور نشے میں دھت ہو کر گہری نیند سو گیا۔ شادو نے اس کی جیبوں کی تلاشی لی تو اسے کچھ چھوٹے بڑے نوٹ مل گئے۔ نوٹ اس نے اپنے لباس میں چھپا لیے اور کمرے سے باہر نکل آئی۔ کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا اور وہ شیطان جاتے ہوئے دروازہ باہر سے بند کر کے جاتے تھے۔ اس روز چونکہ راٹھور اندر کمرے میں تھا اس لیے دروازہ باہر سے کھلا تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شادو نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا، یہ ایک کوٹھی تھی۔ اسے ارد گرد کوئی نظر نہ آیا۔ وہ بڑی احتیاط سے چھپتی چھپاتی کوٹھی کے گیٹ تک پہنچی، مگر گیٹ پر اندر کی طرف تالا لگا ہوا تھا۔ شادو نے ادھر ادھر دیکھا، اسے لان میں ایک کرسی پڑی نظر آئی۔ شادو نے وہی کرسی دیوار کے ساتھ رکھی اور کرسی پر چڑھ کر دیوار پر چڑھ گئی اور پھر وہاں سے باہر کی طرف کود گئی۔ اس نے باہر نکل کر جائزہ لیا۔ یہ چھوٹی بڑی کوٹھیوں کا علاقہ تھا۔ شادو وہاں سے تیز تیز چلتی ہوئی نکل آئی اور مین روڈ پر پہنچ گئی۔ مین روڈ پر ٹریفک چل رہی تھی۔ شادو ریلوے اسٹیشن پر جانا چاہتی تھی، لیکن اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہ کس طرف جائے۔ کسی سے پوچھتے ہوئے وہ ڈرتی تھی کہ پھر کسی غلط آدمی کے ہتھے نہ چڑھ جائے۔ شادو نے بہتر یہی سمجھا کہ کسی رکشے میں بیٹھ جائے اور رکشے والے سے کہے کہ مجھے اسٹیشن پہنچا دے۔ پیسے اس کے پاس کافی تھے۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ایک رکشے والے نے اسے لاہور ریلوے اسٹیشن پہنچا دیا۔ اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے سوچا کہ وہ جائے گی کہاں۔ گھر واپس جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے خودکشی کے بارے میں بھی سوچا، لیکن اس کی ہمت نہ پڑی۔ وہ اپنی اس زندگی کے متعلق سوچنے لگی جو اس نے اپنے ماں باپ کے گھر گزاری تھی۔ گھر چھوڑنے کے بعد اس پر جو گزری اس کے متعلق سوچنے لگی۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ کب اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ اس وقت چونکی جب ایک درمیانی سی عمر کے آدمی نے اس سے پوچھا کہ اسے کیا پریشانی ہے اور وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے آنسو پونچھ کر اس آدمی کی طرف دیکھا۔ وہ شکل سے ہی ایک سلجھا ہوا اور شریف انسان نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے نرمی جھلک رہی تھی۔ اس آدمی نے شادو کو دلاسا دیا کہ وہ بالکل نہ گھبرائے اور اسے بتائے کہ کیا پریشانی ہے۔ اس آدمی نے یہ بھی کہا کہ اگر وہ اس طرح کھڑی روتی رہے گی تو کسی غلط آدمی کے ہتھے چڑھ جائے گی۔ یہ سن کر شادو لرز کر رہ گئی۔ شادو نے بتایا کہ اس آدمی کے انداز میں اتنی شفقت اور اپنائیت تھی کہ اس کا جی چاہا کہ وہ اس انسان کو سب کچھ بتائے۔ پھر اس نے مختصر لفظوں میں اپنی داستان علم اس شخص کو سنا دی۔ ساری بات سن کر اس آدمی نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کی پوری مدد کرے گا۔ اس آدمی نے شادو سے کہا کہ وہ اپنے گھر کا پتہ بتائے تاکہ وہ اسے اس کے گھر پہنچا دے۔ شادو نے کہا کہ وہ کسی صورت گھر واپس نہیں جائے گی، تو اس آدمی نے کہا کہ اگر وہ اس پر اعتماد کرے تو اس کے ساتھ چلے۔ شادو جو اس تھوڑی سی دیر میں ہی اس شخص سے مانوس ہو گئی تھی، اس نے اس آدمی پر اعتماد کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ آدمی تھا سعید احمد۔ سعید احمد شادو کو اپنے ایک دوست کے گھر لے گیا، پھر اگلے روز ایک کرائے کے مکان لے کر اپنے کچھ دوستوں کو وہاں بلایا اور شادو سے باقاعدہ نکاح پڑھوا لیا۔ نکاح سے پہلے سعید احمد نے شادو کو بتا دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کے بچے بھی ہیں، پھر بھی شادو نے سعید احمد کے حق میں رضامندی ظاہر کر دی۔ اس طرح شادو سعید احمد کی دوسری بیوی بن کر ایک الگ مکان میں رہنے لگی۔ سعید احمد نے اس شادی کو خفیہ رکھا تھا۔ صرف چند دوستوں کو اس شادی کا علم تھا جو اس شادی میں شریک ہوئے تھے۔ سعید احمد نے بڑی کامیابی سے اس شادی کو نبھایا اور کبھی شادو کو کوئی تکلیف یا شکایت نہ ہونے دی۔ شادو نماز روزے کی پابند ہو گئی اور جی جان سے سعید احمد کی خدمت کرنے لگی۔ وہ رو رو کر اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی تھی۔ اس کے ساتھ جو ظلم ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کے جسمانی نظام میں کوئی ایسی خرابی پیدا ہو گئی تھی
کہ وہ ماں نہ بن سکی۔ سعید احمد نے کبھی شادو کو اس بات پر طعنہ نہ دیا تھا۔ پھر وہ وقت آیا جب سعید احمد شدید بیمار ہو گیا اور اس کی بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ سعید احمد نے شادو سے کہا، ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد تم در بدر ہو جاؤ۔ میری پہلی بیوی بہت نیک اور سعادت مند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس کے حوالے کر دوں، وہ تمہارا پورا خیال رکھے گی۔ پھر سعید احمد نے اپنی پہلی بیوی سردار بیگم کے آگے اپنی دوسری شادی کا انکشاف کر دیا اور اسے درخواست کی کہ وہ شادو کا ساتھ کبھی نہ چھوڑے۔ سردار بیگم ایسی شوہر پرست بیوی تھی کہ اس اللہ کی بندی نے مرتے دم تک اپنا عہد نبھایا، اپنے بچوں کو چھوڑ دیا لیکن شادو کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اپنی داستان سنا کر شادو پھر سے رونے لگی اور میں سوچنے لگا کہ ذرا سی غلطی کی شادو کو کتنی بھیانک سزا بھگتنی پڑی۔ یہاں میں کہانی سے ہٹ کر بات کرنا چاہوں گا۔ ہو سکتا ہے کسی کو اعتراض ہو کہ شادو کی اس کہانی میں لچر پن ہے، لیکن میں نے اس داستان کو اس لیے تفصیلی بیان کیا ہے کہ نوعمر اور نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس عمر میں بڑی جلدی متاثر ہو جاتے ہیں اور برا بھلا سوچے بغیر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ خاص طور پر لڑکیوں کے لیے گھر کی چار دیواری سے بڑھ کر کوئی محفوظ جگہ نہیں ہو سکتی۔ شادو کی کہانی میں نے عبرت حاصل کرنے کے لیے بیان کی ہے، ورنہ اس کہانی کا میرے کیس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر اس سے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں عبرت حاصل کریں گے تو اس کو لکھنے کا حق ادا ہو جائے گا۔ شادو کی اس داستان سے مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ شادو سردار بیگم کی کتنی عزت کرتی تھی۔ یہ ناممکن سی بات تھی کہ وہ سردار بیگم کو زہر دے کر ہلاک کرتی۔ میں نے شادو سے کچھ اور نہیں پوچھا، اسے واپس بھیج دیا۔ شادو چلی گئی تو میں ایک بار پھر سردار بیگم کے قاتل کے متعلق سوچنے لگا۔ کوئی ذرا سا بھی اشارہ مل جاتا تو میں اپنی ساری توانائیاں لگا کر بھی اس قاتل کو ڈھونڈ لیتا۔ میرے تمام مخبر بھی ناکام رہے تھے، کوئی کام کی بات معلوم نہ کر سکے۔ البتہ صرف ایک مخبر نے ایسی رپورٹ دی جس پر میں تفتیش کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اس مخبر نے مجھے بتایا کہ شریف شادو کے خلاف تو تھا ہی، لیکن جب اس کی ماں سردار بیگم نے اس کی بات نہ مانی تو شادو کا ساتھ نہ چھوڑا تو وہ اپنی ماں کے بھی خلاف ہو گیا۔ وہ کہتا تھا کہ ماں اس کی بے عزتی کرا رہی ہے اور لوگ اس پر تھو تھو کر رہے ہیں کہ جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے ماں کرائے کے مکانوں میں دھکے کھا رہی ہے اور بچوں کو پڑھا کر اپنی دال روٹی پوری کرتی ہے۔ شریف نے اپنی پوری کوشش کر کے دیکھ لی، مگر سردار بیگم کسی بھی صورت شادو کا ساتھ چھوڑنے پر رضامند نہ ہوئی۔ سردار بیگم کا کہنا تھا کہ مرتے دم تک اپنے مرحوم شوہر کی وصیت پر عمل کرے گی۔ مخبر نے یہ بھی بتایا کہ شریف کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ بہتر ہوتا ماں بھی باپ کے ساتھ ہی مر جاتی، اس طرح بدنامی تو نہ ہوتی۔ شریف لوگوں کے طرح طرح کے سوالوں سے بڑا پریشان تھا اور کئی لوگوں سے اس کا جھگڑا بھی ہوا تھا۔ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ شادو سعید احمد کی دوسری بیوی ہے اور سعید احمد نے چوری چھپے ایک اور شادی کر رکھی تھی تو لوگوں نے طرح طرح کی باتیں بنانی شروع کر دی۔ شریف کو اپنے مرے ہوئے باپ پر بھی بہت غصہ تھا کہ وہ خود تو مر گیا مگر ان کے لیے بدنامی چھوڑ گیا۔ میں نے ان تمام باتوں پر غور کیا تو شریف کا کردار مجھے مشکوک لگنے لگا۔ میں نے ضروری سمجھا کہ شریف کو شامل تفتیش کر لوں۔ سردار بیگم کو قتل ہوئے 3 دن گزر گئے تھے اور میں ابھی تک ابتدائی تفتیش میں پھنسا ہوا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگلے روز صبح پہلا کام یہی کروں گا کہ شریف کو تھانے بلا کر اس سے پوچھ گچھ کروں گا اور اس پر دباؤ ڈالوں گا کہ اپنی ماں کو اس نے زہر دے کر ہلاک کیا ہے اور اس کی وجہ بھی موجود ہے۔ اگلے دن میں نے اپنے ایک ASI سے کہا کہ وہ مقتولہ کے بڑے بیٹے شریف کے دفتر چلا جائے اور اسے تھانے لے آئے۔ شریف ایک سرکاری محکمے میں نوکری کرتا تھا۔ ASI اسی وقت چلا گیا۔ ASI چلا گیا تو میں دل ہی دل میں اللہ سے دعا کرنے لگا کہ کوئی راستہ مل جائے، اندھیرے میں روشنی کی کوئی کرن نظر آ جائے۔ میں اسی ادھیڑ بن میں بیٹھا ہوا تھا کہ اب تفتیش کو کس طرح آگے چلاؤں۔ اتنے میں ایک کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ 2 عورتیں آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ میں نے کانسٹیبل سے کہا کہ وہ انہیں میرے پاس دفتر میں بھیج دے۔ کانسٹیبل چلا گیا تو اس کے بعد 2 عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان میں ایک تو شادو تھی اور دوسری کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے انہیں کرسیوں پر بٹھایا۔ شادو کے ساتھ آنے والی ایک جوان سال عورت تھی اور اپنے لباس سے معزز نظر آ رہی تھی۔ اس نے اپنا تعارف کرایا تو پتہ چلا کہ وہ اس اسکول میں استانی ہے جس اسکول میں شادو کام کرتی ہے۔ میں نے ان سے آنے کا مقصد پوچھا تو استانی نے کچھ کہے بغیر اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو کھولا اور اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکال کر میرے آگے رکھ دیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ استانی نے کہا پہلے آپ اسے پڑھ لیں۔
اس کے بعد آپ کو آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے وہ کاغذ کھول کر دیکھا، یہ ایک رکا تھا جو شادو کے نام لکھا گیا تھا۔ میں نے رکا پڑھا تو میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری دعا اتنی جلدی قبول ہو جائے گی۔ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا تھا۔ اس رکے نے میری ساری مشکلیں آسان کر دی تھی۔ یہ رکا سردار بیگم نے شادو کے نام لکھا تھا۔ اس رکے میں سردار بیگم نے لکھا تھا کہ آج شریف میرے پاس حلوہ لے کر آیا تھا۔ اس نے مجھے بڑا اصرار کر کے حلوہ کھلایا۔ تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھا اور پھر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میرا دل متلانے لگا اور سانس رکنے لگی۔ میں سمجھ گئی کہ بیٹا مجھے حلوے میں زہر کھلا گیا ہے۔ اب میں بچ نہیں سکوں گی۔ مرنے سے پہلے یہ تحریر لکھ کر صندوق میں رکھ رہی ہوں تاکہ کسی بے گناہ کو تنگ نہ کیا جائے۔ نیچے سردار بیگم نے اپنا نام لکھا تھا۔ اس رکے کو پڑھنے کے بعد ہر بات صاف ظاہر ہو گئی تھی۔ میں نے استانی سے پوچھا کہ ان کو یہ رکا کہاں سے ملا۔ استانی کی بجائے اس کا جواب شادو نے دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ رکا مجھے سردار بیگم کے صندوق سے ملا ہے۔ اس نے رکا ملنے کے متعلق ہر بات تفصیل سے سنائی۔ شادو کا مختصر بیان یوں ہوا: مقتولہ سردار بیگم کے پاس ایک بڑا ٹرنک تھا جسے وہ ہر وقت تالا لگا کر رکھتی تھی۔ اس تالے کی چابی وہ اپنے سر کے بالوں میں پچھلی طرف گردن کے نیچے لٹکائے رکھتی تھی۔ شادو کو اس بات کا علم تھا کہ وہ چابی کہاں رکھتی ہے۔ جس روز سردار بیگم گھر میں مردہ پائی گئی تو شادو نے سردار بیگم کے بالوں سے وہ چابی نکال کر اپنے پاس رکھ لی تھی۔ بعد میں شادو اس چابی کے متعلق بالکل بھول گئی تھی۔ بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ٹرنک زیادہ اہمیت کا حامل نہیں تھا، کیونکہ شادو کو معلوم تھا کہ اس ٹرنک میں کوئی دولت یا زیورات نہیں بلکہ ان کے مرحوم شوہر سعید احمد کے چند جوڑے کپڑے اور کچھ تصاویر تھی، لہٰذا اس نے اس ٹرنک کو بالکل نہ چھیڑا۔ سردار بیگم کے مر جانے کے بعد شادو اسے یاد کر کے اکثر رو پڑتی تھی۔ یہ اسی روز کی بات تھی جس روز وہ میرے پاس تھانے میں رکا لے کر آئی تھی۔ شادو حسب معمول سردار بیگم کو یاد کر کے رو رہی تھی کہ ایک استانی جو اس کے ساتھ تھانے آئی تھی، اس نے شادو سے پوچھ لیا کہ وہ کیوں رو رہی ہے۔ شادو نے اسے بتایا کہ جب سے سردار بیگم فوت ہوئی ہے وہ اپنے گھر نہیں گئی اور میں گھر جا کر اپنی کچھ چیزیں لینا چاہتی ہوں، مگر مجھے اس گھر سے ڈر لگتا ہے۔ استانی نے کہا کہ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ گھر پہنچ کر شادو نے وہاں سے اپنی ضرورت کی چیزیں اکٹھی کی۔ اس کی نظر جب سردار بیگم کے ٹرنک پر پڑی تو اسے خیال آیا کہ اسے کھول کر دیکھے کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ چابی شادو کے پاس۔ شادو نے تالا کھولا تو اسے کپڑوں کے اوپر یہ رکا ملا۔ استانی نے وہ رکا پڑھا تو اس نے شادو کو ساتھ لیا اور اسے وہیں سے میرے پاس تھانے لے آئی۔ میں نے ان دونوں سے کچھ ضروری باتیں پوچھی۔ میں نے شادو سے کہا کہ گھر میں سردار بیگم کے ہاتھ کی لکھی ہوئی کوئی تحریر مل سکتی ہے۔ شادو نے بتایا کہ وہ چونکہ گھر میں بچوں کو پڑھایا کرتی تھی اس لیے اس کے ہاتھ کی لکھی تحریر آسانی سے مل جائے گی۔ میں نے ایک حوالدار کو شادو کے ساتھ بھیجا کہ وہ اس کے ساتھ جا کر سردار بیگم کے ہاتھ کی لکھی تحریر کا نمونہ لے آئے۔ پھر میں نے استانی اور شادو دونوں کا شکریہ ادا کیا اور ضرورت پڑنے پر ان کو پیش ہونے کے لیے کہا۔ شادو اور استانی کو گئے ہوئے ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ASI شریف کو لے کر آ گیا۔ مجھے شریف کو دیکھ کر ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے ASI کو اشارہ کیا تو وہ اسے میرے پاس چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ ASI باہر نکلا تو شریف میرے کہے بغیر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے میز پر زور سے مکہ مارتے ہوئے غصے سے کہا، فوراً کھڑے ہو جاؤ اور دیوار کی طرف منہ کر لو۔ شریف نے ہکا بکا ہو کر میری طرف دیکھا اور ڈرتے ہوئے بولا، مجھ سے کیا قصور ہو گیا جناب؟ وہ میرے سامنے اداکاری کرنے لگا اور مجھے بیوقوف بنانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا۔ اس نے شادو کو اپنی ماں کا قاتل ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے میری تفتیش کو غلط رخ پر ڈالنے کی کوشش کی تھی اور خود مظلوم بنا بیٹھا تھا۔ میں نے شریف سے کہا، فوراً اقبالی بیان دے دو ورنہ تمہاری چمڑی ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس نے ڈھیٹ بن کر پوچھا، کیسا اقبالی بیان جناب؟ میں نے اس کے قریب جا کر ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا اس کے حلق پر رکھ کر دباتے ہوئے کہا، اپنی ماں کو تم نے خود قتل کیا ہے، بکو جلدی بکو، کیا ہے یا نہیں؟ شریف نے تڑپ کر کہا، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں بھلا اپنی ماں کو کیوں قتل کروں گا؟ مجھے ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بڑا ہی ڈھیٹ ثابت ہو رہا تھا۔ میں نے سردار بیگم کے ہاتھ کا لکھا ہوا وہ رکا اس کی آنکھوں کے سامنے کر کے کہا کہ اسے پڑھو۔ اس نے رکا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اس کے ہاتھ پر زور سے ڈنڈا مارا اور کہا، ہاتھ پیچھے کرو اور ایسے ہی پڑھو۔
کاغذ کا وہ ٹکڑا اس کے سامنے تھا، وہ اسے پڑھنے لگا۔ میں نے دیکھا کہ جوں وہ پڑھتا جا رہا تھا اس کا جسم ڈھیلا پڑتا جا رہا تھا۔ رکا پڑھنے کے بعد اس نے سر جھکا لیا۔ میں نے کہا، یہ رکا تمہاری ماں کے ٹرنک سے ملا ہے، اب کیا کہتے ہو؟ وہ منہ سے کچھ نہ بولا، بس آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر میری طرف دیکھتا رہا۔ اس کی حالت ایسے ہو گئی تھی جیسے غبارے سے ہوا نکل جاتی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں نے اسے اقبالی بیان دینے پر راضی کر لیا۔ اس نے اپنے بیان میں بتایا کہ اسے ماں کا شادوں کے ساتھ رہنا سخت ناپسند تھا۔ وہ ماں کو مجبور کرتا رہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ گھر چلیں، لیکن اس کی ماں کسی صورت شادوں کا ساتھ چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ اس بات کا شریف کو بڑا رنج تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایسی بات ہو گئی جس نے شریف کو اور زیادہ غضبناک کر دیا۔ اس کے مرحوم باپ کے ایک دوست نے اسے شادوں کے متعلق یہ بتایا کہ وہ ایک طوائف ہے اور اس کا باپ اسے لاہور کی ہیرا منڈی سے لایا تھا۔ ایسی باتیں سن سن کر شریف اٹھتا رہتا تھا۔ اسے اپنی ماں پر بہت غصہ آتا تھا، جو اولاد کو چھوڑ کر ایک بازاری عورت کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر شریف نے اپنی ماں اور شادوں کو زہر دے کر قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے ایک حکیم سے سنکھیا کا زہر لیا اور حلوہ تیار کر کے اس میں ملا دیا۔ یہ حلوہ اس نے دونوں کو کھلانا تھا، لیکن شادوں کو اس روز سکول میں کام زیادہ تھا، اس لیے وہ وقت پر گھر نہ آ سکی۔ شریف نے بڑا ہی اصرار کر کے ماں کو حلوہ کھلایا اور کہا کہ شادوں کو بھی ضرور کھلائے۔ تھوڑی دیر کے بعد شریف نے محسوس کیا کہ اس کی ماں پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے اور وہ سانس لینے میں دشواری محسوس کر رہی ہے، تو شریف وہاں سے بھاگ گیا۔ بعد میں اسے پتہ چلا کہ ماں مر گئی ہے۔ اس نے کہا، اگر مجھے پتا ہوتا کہ ماں مرتے مرتے یہ تحریر لکھ کر چھوڑ جائے گی تو میں ماں کے مرنے کے بعد وہاں سے نکلتا اور یوں نہ بچتا۔ میں نے شریف کا بیان قلم بند کر لیا اور اس کے دستخط کرا لیے۔ میں نے اس سے حکیم کا پتہ پوچھ کر ایک کانسٹیبل کو بھیجا کہ وہ اس حکیم کو گرفتار کر کے تھانے لے آئے۔ حکیم کو میں نے غیر قانونی زہر رکھنے کے جرم میں باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ میں نے بڑی محنت سے مقدمہ تیار کیا اور کوئی خانہ خالی نہ چھوڑا۔ شریف اپنے رشتہ داروں اور لوگوں کی لعنت ملامت کی وجہ سے اپنے اقبالی بیان پر قائم رہا۔ اسے 20 سال قید کی سزا ملی اور حکیم کو بھی غیر قانونی زہر رکھنے کے جرم میں 2 سال سزائے قید ہوئی۔ اس طرح ایک بدبخت بیٹا اپنے انجام کو پہنچا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔